अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्की सियासत एक बार फिर गहरे बहरान की जानिब बढ़ती नजर आ रही है, जिसका मरकजी सबब पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात में शदीद ताअत्तुल है। दोनों फरीक़ैन की जानिब से इल्जाम तराशी और अपनी अपनी पोजीशन पर सख्ती से कायम रहने से मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान रोज बरोज कम होता जा रहा है। पीटीआई क़यादत का इल्जाम है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं और जब तक अपने वादों पर अमल नहीं करती बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पीटीआई के बकौल इमरान खान से पार्टी की मुज़ाकराती टीम की मुलाकात का वादा वफा नहीं हुआ है। दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि मुज़ाकराती अमल के दौरान ही सिविल नाफरमानी की कॉल और फिर इमरान खान की जानिब से जारहाना बयानात ने मुज़ाकरात की चलती गाड़ी को डीरेल करने की कोशिश की है। इस दौरान इमरान खान से मुलाकात में ताखीर से मुताल्लिक आज एक अहम मौक़िफ़ उस वक्त सामने आया जब इस मुज़ाकराती अमल की ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने यह इंकशाफ किया है कि इमरान खान से मुलाकात से मुताल्लिक उनसे पीटीआई और हुकूमत में से किसी ने राब्ता ही नहीं किया। अयाज सादिक के बकौल वो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी ने राब्ता नहीं किया। अयाज सादिक का मजीद कहना था कि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे एक दो रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हो। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि 4 जनवरी को असद कैसर को वादे किया था कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया है। राना सनाउल्लाह और हुकूमत के काबरीन से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर रद्द अमल देते हुए पीटीआई की जानिब से असद कैसर सामने आए और मुज़ाकराती अमल को मुतासिर करने का सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया, जिनके बकौल हुकूमती वज़रा के बयानात मुज़ाकरात को नाकाम बना रहे हैं और इल्जाम बानी पीटीआई के ट्वीट पर डाला जा रहा है, इसलिए उनसे मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, हमने जो टाइम दिया है उस टाइम के मुताबिक जो हमारी ख्वाहिश थी कि इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात हो जाए और जो हमारी कमेटी मीटिंग हुई थी उसमें बाकायदा फैसला हुआ था कि हुकूमत ने वादा किया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन इसके लिए हीरी बहाने बनाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि न हम किसी खौफ पे मुब्तला है। ख्वाजा आसिफ जो मुसलसल और मरियम नवाज जिस तरह बात कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बनाया जाए, और फिर कहा जा रहा है कि इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान का भी सामने आया। साहबजादा हामिद रजा के बकौल मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए कल या परसों बैठने को तैयार हैं, जबकि उमर अयूब ने स्पीकर से राब्ते की कोशिश की लेकिन राब्ता नहीं हो सका। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हुकूमती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात कराने में नाकाम रही है। अयाज सादिक कौम को आगाह करें कि हुकूमत कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई है। हामिद रजा ने हुकूमत को खबरदार भी किया है कि तीसरी मीटिंग में 9 मई और 26 नवंबर पर आज़ादाना कमीशन तश्कील दिया जाए और अगर ऐसा ना हुआ मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। उन्होंने ये दावा भी किया है कि आइंदा मीटिंग में तहरीरी मुतालबात जमा करा दिए जाएंगे। अहम बात यह है कि इस मुज़ाकराती मरहले से मुताल्लिक़ दोनों फरीक़ैन आपसी इख्तलाफात का शिकार भी हैं। हालिया दिनों इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट करने या किसी डील के तहत उनकी रिहाई होने की बातें गर्म रही हैं और इस मुताल्लिक़ तहरीक इंसाफ भी अंदरूनी तौर पर तकसीम दिखाई दे रही है और हुकूमती कैंप भी। कभी पीटीआई का एक रहनुमा इमरान खान को डील दिए जाने का दावा करता है तो दूसरा रहनुमा इस डील के तासुर को रद्द करता दिखाई देता है। पहले ये मामला पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के दरमियान तनाज़े की वजह बना और अब इसी मामले पर इमरान खान की बहन अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आमने सामने हैं। अलीमा खान ने यह दावा किया है कि इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट करने की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए, ताहम अब अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। बनीगाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे। सजेशन डिस्कशन में बड़ा फर्क होता है और वो किस बुनियाद के ऊपर ये सजेशन और डिस्कशन हुई है मैंने बता दिया है। मैंने तो ऑफर का लफ्ज़ ही नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अगर चलो ऑफर थी तो फिर किसने दी थी, तो अलीमा बाजी को इतना पता है तो अलीमा बाजी यही बता दे कि ऑफर किसने दी थी। इमरान खान से मुतल्लिक किसी मुबैना या मुमकिना डील ने बज़ाहिर हुकूमती कैंप को भी इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने चंद रोज कबल एक बयान में सबको हैरान किया था कि सेहत या सिक्योरिटी की बुनियाद पर इमरान खान को अडियाला से किसी और मुकाम पर शिफ्ट करने पर गौर किया जा सकता है। जबकि हमारे ही शो में गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ तो इस हद तक जा पहुंचे कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत पर आलमी ताकतों के दबाव में आकर मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का इशारा दे दिया। हुकूमत वक्त तो जो है वो तो दबाव में ही एक कमेटी भी बनी और दबाव कहाँ से है, आलमी कुव्वतों की जानिब से है
اور اس کو محسوس کیا جاتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ اگر اس مذاکرات کے نتیجے میں آپ کسی کو رہائی دیتے ہیں کسی دباؤ کے تحت تو یہ غلامی ہوگی، اس کو غلامی کو کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے۔ تاحال وزیر دفاع خواجہ آصف نے رانا ثناء اللہ اور میاں جاوید لطیف دونوں کے بیانات کے برعکس بات کی ہے، جن کے بقول نہ کوئی آفر ہے نہ ہی کوئی دباؤ۔ یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی آفر ہے کہ جی بنی گالا شفٹ ہو جاؤ، فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤ، یہ ان کی خواہشات ہیں جن کو بیانات کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ ذرہ برد صداقت ان میں نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی جو ہے بڑی بےتابی وہ بھی ہے، لیکن میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ نہ عدالتوں سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ میں جوتسی ہوں کہ مستقبل کی جو ہے پیشن گوئی کروں، وہ جانے اور عدالتیں جانے۔ دوسری جانب عمران خان کے لیے پیر کا دن انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، جب ممکنہ طور پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، اور اس سے قبل انہوں نے آج ایک اور قانونی حکمت عملی اختیار کی ہے، جب 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں عمران خان نے موقف اختیار کیا ہے کہ 9 مئی والے دن اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا، مجھے سیاسی انتقام کے لیے سازش کا نشانہ بنایا گیا، مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ درخواست کے متن کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ 2 سال سے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں، میرے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ درخواست میں عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ عدالت 8 مقدمات میں ضمانت منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دے۔ یاد رہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی ضمانت کی 8 درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ سابق وزیر اعظم پر لاہور میں 9 مئی کے کل 12 مقدمات درج ہیں، جبکہ ان کی 4 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ اس تمام صورتحال پر پروگرام میں مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت میں نے، جو خود بھی آج کل تحریک انصاف کے اندر تنازعات میں گھرے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا مذاکرات کی طرف ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ مذاکرات آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، تعطل ہے، ڈیڈ لاک ہے، یا مذاکرات جو ہیں وہ فی الحال سلسلہ رک گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندر کیا چلا تحریک انصاف کے اندر؟ آپ ایک کنٹروورسی کا اس وقت جو ہے وہ تنازع کا بنے ہوئے ہیں سینٹر پوائنٹ کے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے بارے میں ان کا بیان آیا، پھر آپ نے رسپونڈ کیا، اس پہ پوری پارٹی آپ کے خلاف جو ہے وہاں سے بیانات آ رہے ہیں۔ کیا وجہ مروت صاحب، پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اور میرے حوالے سے تو میری طرف سے چیز فائر ہیں، کیونکہ علی امین خان، بیرسٹر گور صاحب، علی محمد خان وغیرہ نے انٹرفیئر کیا ہے، تو لہٰذا میں اس حوالے سے مزید کوئی بیان بازی نہیں کروں گا۔ اچھا، ایک چیز ہے وہ یہ ہے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ پوری پارٹی جو ہے آپ کے خلاف ہوئی ہے، تو پارٹی تو کب میرے حق میں رہی ہے؟ کوئی کسی ایشو پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرا کبھی ڈیفینڈ کیا ہو؟ یا میں آپ کو ذرا 2 منٹ آپ کے لوں گا۔ جی 9 مئی کے بعد خان کی وکالت میں کر رہا تھا اور جاری رکھی، وکیل تھا ان کا بہت سارے کیسز میں۔ میں خان کا فوکل پرسن بھی تھا، خان کا ترجمان بھی تھا، پارٹی کے سینئر نائب صدر بھی تھے آپ؟ پارٹی کا سینئر نائب صدر بھی تھا، اور اباؤ آل خان نے پورے ملک میں الیکشن کمپین کنونشن کی ذمہ داری مجھے دی۔ جی ہاں بالکل۔ اس کے بعد ہم نے الیکشن کمپین کیا۔ اس الیکشن کمپین کے دوران کے پی کی، سندھ کی، بلوچستان کی اور کہیں پر پنجاب کی قیادت نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ نکلے۔ ہر جگہ پہ ہم پہ گولیاں برسائی گئی، ہر جگہ پہ ہمارا راستہ روکا گیا، ٹیئر گیس، پرچے، 57 FIR ہوئے۔ باجوڑ میں، دیر میں، وہاں کے جو MNAs ہیں، جو ابھی منسٹرز ہیں، کوارٹ میں جو لا منسٹر ہیں، اسی طرح کراچی کی قیادت، اس طرح حیدرآباد کی قیادت، اس طرح میر پور خاص کی قیادت، ہم نے بڑی صعوبتوں سے یہ کمپین کی۔ مجھے یاد ہے وہ ٹائم بالکل۔ اب اس کے بعد الیکشن ہوا، الیکشن کے نتیجے میں قیادت باہر نکل آئی۔ باہر نکل آنے کے بعد 11 اپریل جب آتی ہے تو 11 اپریل تک مجھے انہوں نے فوکل پرسن سے بھی ہٹایا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے سعودیہ کا بیان نہیں دیا ہے، یہ ایک الزام لگا نا کہ جی سعودیہ کے بیان نے بڑا نقصان کیا، تو بعد میں اور لوگوں نے بھی دیے۔ کس نے؟ میں نے جب فوکل پرسن سے 11 اپریل تک انہوں نے مجھے ہٹایا، انہوں نے وکالت سے مجھے ہٹایا، میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ترجمان ہٹا دیا، پولیٹیکل کمیٹی سے ہٹایا،
سیاسی کور کمیٹی سے اٹھایا، اخیر میں شوکاز جاری کیا، اور شوکاز کے بعد اپنے تئیں انہوں نے ٹرمینیشن بھی کر دی۔ قصور کیا ہے؟ پہلا سوال۔ وہ کہتے ہیں پارٹی کے ڈسپلن پہ، تو کون سا ڈسپلن؟ دیکھیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ خود جا کے یوٹیوب پہ نکال دیں کہ میں نے کسی پہ ایگریشن کی ہو، ہمیشہ میرے خلاف بیان آ جاتا ہے۔ پھر ابھی آپ نے سعودی عرب کے بیان کی بات کی، سعودی عرب والا جو بیان تھا اس پہ کافی زیادہ آپ ایک تنازع کی زد میں آپ چلے میں تنازع کی زد میں آیا، اور یہ ایسا ہے کہ کفر ہو گیا۔ گزارش یہ ہے، وقت ثابت کرے گا، لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، کیا ثابت کرے گا؟ اپنا بیان آپ کا درست تھا کیا؟ میں ذرا اپنا بیان یہ ختم کر دوں، اس کے بعد اپنے تئیں تو مجھے پارٹی سے نکال دیا۔ 5-6 لوگ جنہوں نے میرے خلاف بیان دیے، ان سب کو میں نے جواب دیے، جواب دینا بنتا ہے، کیونکہ نہ کوئی رازق ہے نہ کوئی خالق ہے۔ اس پروسیس کے دوران 3 دفعہ گرفتار ہوا، جیلوں میں رہا، ادھر اسلام آباد کا گھر گرایا، ادھر گاؤں کا گھر جلایا، میرا بردر ان لا اغوا ہوا، اور اغوا کے بعد نہ معلوم کیا تو مرڈر ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ آگے سے جناب سوشل میڈیا پہ ڈالر کمانے کے چکر میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے میرے خلاف الزام تراشیاں شروع کی۔ اچھا، ایک وقت تک میں برداشت کرتا آیا ہوں، آج بھی شاید برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایدر میدی اور عادل راجہ سے کلی جنگ ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی اب کلی جنگ کروں گا۔ ان سے مراد کیا آپ کی شہباز گل ہے؟ شہباز گل جو ہیں وہ مسلسل میرے خلاف بیانات دے رہا ہے۔ میں پارٹی کی قیادت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر گلہ نہ کریں کہ میں نے کسی پہ ایگریشن کی ہے۔ کبھی مجھے ٹارزن کہتا ہے، کبھی وہ حضرت جو ہیں بیان دیتا ہے کہ 26 کو جو ہے میں نے گرفتاری دی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر وہ کل اس نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ جی یہ جو میں نے ابھی جو تنازع بنا ہے تو اس میں شاید دانستان و نہ دانستان، یہ اردو صرف ان کو نہیں آتی ہے۔ میں استدعا کرتا ہوں حضرت سے کہ مہربانی کرے آئندہ میرا ذکر نہ کریں، اس کے بعد میں کوئی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کیا کریں گے آپ؟ نہیں، جو زبان وہ استعمال کرتا ہے اور جو الزامات لگاتا ہے، جو میں بولوں گا شاید کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ آپ زیادہ مشکل اردو میں جواب دیں گے؟ نہیں، مشکل اردو میں نہیں، لیکن جو حقائق میرے پاس ہیں صحیح، میں ریکویسٹ کرتا ہوں باز کس آ طرح جاؤ۔ کے حقائق ہیں آپ کے پاس پرویز صاحب؟ یہ تو جب وقت آئے گا اور میں بولوں گا، اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، بہت برداشت کر لیا، مزید مجھ سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان ساری تکالیف کے باوجود بھی آج بھی اگر مجھے یہ تختہ مشق بنانا ہے، عزت سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ صحیح، کوئی بھی میرے خلاف بیان دے گا سوشل میڈیا پہ یا سیاست میں، سب سے اہم، سب سے بدرجہ اہم میرے لیے میری عزت ہے۔ کوئی یہ سوچ کے کہ میں کسی کے عہدے سے، کسی کے پوزیشن سے، کسی کے میڈیا میں پوزیشن سے متاثر ہوں گا، جب یہ تمام اداری ایجنسیاں، پولیس، یہ اس دور میں جب سیاہ دور تھا، اس کے آگے سرنگو نہ ہوا تو پھر لوگوں کے آگے میں نہیں ہو تو سکتا۔ یہ پارٹی کے لیے جو کاز ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس سے بھی پھر عزت زیادہ بڑی ہے؟ عزت جو ہے نا، آپ یاد رکھیں، عزت پہ جان قربان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پارٹی کے کاز کا عزت سے کیا تعلق ہے؟ البتہ مجھے چیلنج کر کے کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا، کہیں پہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کہ بھی عزت ہو جاؤں، واللہ کہ پارٹی کے اندر جو لڑائیاں چل رہی ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ پارٹی آپ سے یہ کون سی تقاضا کر لڑائی رہی ہے یار؟ کہ آپ میں جو ہے کس وہ سے- خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں، وہ ہر کوئی کہتا ہے جی مروت صاحب ہی ہر دفعہ تنازع کا جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ مثلاً بنتے ہیں جا آپ کے۔ کوئی یہ بتا دینا، کوئی ایک آدمی بتا دیں کہ میں نے کس کو تکلیف دی ہے، سب جو ہیں میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے مروت صاحب، کیوں یہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آسان سا علاج بتا دوں۔ آج اگر میں کہہ دوں کہ 1 مہینہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں الیکٹرانک میڈیا پہ، یہ سب کچھ میں نے ان کے لیے چھوڑ دیا۔ پارٹی سے تمام پوزیشن انہوں نے لے لیے، کور کمیٹی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا، واپس لے لیا۔ میرا بھائی وہاں وزارت میں تھا کے پی میں، واپس لے لیا۔ وہ کچھ چھوڑا ہے میرے پاس کسی نے؟ میرا اسٹیک کیا ہے؟ آپ سے تو ایم این اے شپ بھی چھوڑنے کا کہا گیا تھا آپ سے۔ وہ میں نے کہا وہ بھی لے لو، تو لہٰذا میں، اور دیکھو سب کی کمپین میں نے کی ہے، مجھے کوئی تانا نہ دے، مجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہے، اور نہ البتہ میں نے وہ کر چکا ہے جو کبھی واجب ہی نہیں تھے۔ صحیح، لہذا کوئی بھی بولے، مرد ہو یا عورت، سوچ سمجھ کے بولے، کیونکہ اگر کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں تو ہمارے اندر ڈیجیٹل افریق چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اور میں نہیں چاہتا ہوں، جس دن کل کے آ گیا نا،
अच्छा, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا انلیسٹ کر دیں اس بیسٹ کو. خدا رسول کے خاطر خان پہ رحم کرو, پارٹی پہ رحم کرو, میرے بجائے کسی اور کو تختہ مشق بناؤ. میرے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور میں عرض کر رہا ہوں, پارٹی کی قیادت سے بھی استدعا کر رہا ہوں, ان لوگوں کو روکیں. اگر یہ میرے خلاف بولیں گے, ویلاگ کریں گے. حضرت صابر شاکر نے جو ہے تازہ ترین ایک ویلاگ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے خان کی ٹویٹس کو ذمہ دار قرار دیا. یہ صحافت ہے؟ چلے وہ تو ایک منٹ, وہ تو آپ کی پارٹی کا ایسا ذرا طریقہ انصاف کا ایسا نہیں ہے. نہیں, یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا تحریک انصاف کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ایک لڑائی آپ کی چل رہی ہے پارٹی کے اندر, جو کچھ لوگوں سے آپ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی سعودی عرب والے بیان کی, اس پہ میں ذرا مزید بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا جی کہ وہ چیزیں ہو گئی ہیں, بعد میں آ گئی سامنے, تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس بیان پہ؟ پھر اپنے قائم ہے کہ وہ بیان آپ کا درست تھا؟ پھر اب میرے لیے تنازعات مزید کا, میں نے خان کے خواہش کے مطابق اس بیان پہ ریگریٹ کیا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیان میں نے ایک دیا تھا. لیکن اب یہ بتائیں, کل علی امین خان نے انٹرویو دی ہے, یہ 2-3 لوگ ہیں, علی امین خان, بیرسٹر گور اور علی محمد خان اور چند اور دوست ہیں جو میرا اچھا ذکر کر لیتے ہیں. باقی تو کوئی ایک بتا دینا, اتنے کنونشن کیے, اتنے جلسے جلوس ملک کے طول و عرض میں, کوئی مائی کلال بتا دینا کہ کسی نے ہمیں کوئی فنڈ دیے ہو, گھر گرا, دوسرا جلا, کوئی ایک کہانی کی کسی نے سپورٹ کی افر کی ہو. وکالت ہم کرتے تھے اچھی بھلی, جناب علی اس سے ہاتھ دھونے پڑے. یعنی بچے جو ہیں 1.5 سال بیرون ملک میں رکھنے پڑے, آج بھی اپنا گھر کا ایڈریس کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں, چوروں کی طرح پھرتے. اوپر سے ان لوگوں کی پھر یہ بات کرنا جو ہے نہیں بنتی ہے. اور اگر کوئی کرے گا, یہ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, عزت سے اب افضل کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی کرے گا, دیکھیں ایک ہمارا اوپر ایک پردہ پڑا ہے پارٹی میں ہونے کا, اس احترام کو قائم رکھنے دو. جس دن یہ احترام ختم ہو گیا, اس دن جو ہے کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. دیکھیں خان میرا لیڈر تھا, ہے اور رہے گا. خان کے علاوہ کوئی جو ہے میرا باس بننے کی کوشش نہ کریں. ہاں, میں خود کسی کو نہیں چڑھتا ہوں, لیکن جو بھی میڈیا پہ بیان دے گا میرے خلاف, انشاءاللہ سود سمیت واپس کروں گا. اچھا, یہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کے لیڈر ہیں, تو ان کی طرف سے ہی کل رؤوف حسن صاحب ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے شاید کوئی آپ کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی کا حکم دیا ہے کوئی پارٹی کو. انضباطی کارروائی میں تو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, خان کی رہائی تک میرا ان کا ساتھ ہے. اس کے بعد جو ہے پارٹی اپنی جیب میں رکھے. میں مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست سے کیا کنارہ کش ہونے والے؟ میں سیاست میں آیا ہی خان کے لیے ہوں. میں نے کون سے مفاد اٹھانے ہیں؟ اور یہ جو رؤوف حسن صاحب کی آپ نے بات کی نا, میں چونکہ جب سے یہ ہی جوڑوں کے ہاتھ تو ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا, اس کے بعد میری ان سے ہمدردی ہو گئی. لہذا اس حضرت کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا ہوں. اس کا بھی نہیں بنتا تھا جو یہ بولا, لیکن چونکہ یہ تشدد ہوا ہے تو میں اس کو جواب نہیں دے رہا ہوں. اچھا, یہ بتائیں کہ اس ساری لڑائیوں میں پھر پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کی تو ایک بڑی لڑائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے. آپ آپس میں جب لڑ رہے ہیں گتا ہیں تو پھر یہ کیسے آپ اپنے اہداف کیسے حاصل کریں گے؟ یہ جو شوکات وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں نا, سب کو میں کلی طور پہ کہہ رہا ہوں, ایک وقت کے لیے میں نے بیڑا اٹھایا, ساتھ دیا, کسی کا مقروض نہیں تھا, کسی کا قرض نہیں تھا مجھ پہ, بلکہ وہ چکائے جو واجب بھی نہیں تھے. اوپر سے جو مجھے صلہ مل رہا ہے. اس کے بعد یہ جو آپ نے کہا نا کہ کل ان حضرت نے یہ بیان دیا, میں خان جس دن رہا ہو گیا, یہ وعدہ ہے پوری قوم کے ساتھ کہ میں بالکل سائڈ پہ ہوں گا, کسی کو نظر ہی نہیں آؤں گا. یہ جو آپ کے ساتھ یا کسی چینل پہ بیٹھ کے ہم جو بولتے ہیں, تو ہم پی ٹی آئی کا بیانیہ ہی بڑھاتے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و جبر کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کا ہر ٹاپ چینل جو ہے مجھے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ آئیں. آپ بلنٹ ہیں, آپ کھل کے بات کرتے ہیں. نہیں, کسی ایک چینل کو میں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ مجھے بلوا لو. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسکرین پر بھی نظر نہیں آئے. اچھا, یہ تکلیف میں ان کو دوں گا کہ اسکرین پر میں نظر آؤں گا. اچھا, وہ انہیں پارٹی کے اندر سے لوگ یہ کہتے ہیں شاید وہ اون گول کر دیتے ہیں. مروت صاحب جو ہے نا وہ ایسا بیان دے دیتے ہیں جو پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. گول کیا ہے وہ سعودی عرب والے بیان کی بات ہوئی, سعودی عرب کے بیان کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہیں. پھر وہ ایک دفعہ آپ نے چیف جسٹس کے والے سے بیان دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا, وہ بھی پھر آپ کو اس پہ پیچھے ہٹنا پڑا تھا. 3-4 ایسے بیانات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مروت صاحب کے بیانات تھے, اس میں پارٹی کو ذرا مشکل میں ڈال دیا. نہیں, میں نے جو بیانات دیے ہیں پارٹی ہمیشہ اسی بیانات پہ پھر سیکنڈ ٹائم پہ آ جاتی ہے.
ایک مثلاً قاضی فیضی کا بیان میں نے دیا تھا، مثلاً یہ سعودی کا بیان ہے، مثلاً آپ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کا بیان دیکھ لیں جو 9 مئی کا بیانیہ میں نے دیا ہے۔ 26 نومبر جب ہوا تو آپ بھول گئے، کوئی میڈیا پہ تھا سوائے میرے؟ اس سے پہلے بھی ایک جو اسلام آباد میں آپ نے گیدر کرنا تھا لوگوں کو جب آپ کو ہوا تھا کووڈ ہوا تھا، اس والے سے بھی ایک چیٹ جو ہے وہ آئی ہے سامنے منظر عام پر، جو کہ علیمہ بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے۔ اس میں بھی وہ کہا جا رہا کہ جو کہ یہ فارم 47 کوارنٹائن ہے مروت صاحب کا، وہ آپ کے بارے میں علیمہ بی بی کا احترام ہے خان کی بہن ہونے کی وجہ سے، لیکن یہی میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی پناہ نہیں مل رہی ہے۔ شفقت دیکھو، کسی کا قرض ہے مجھ پہ؟ کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے نا، اور نہ میں ان میں سے کسی کو جواب دے ہوں، ماں سوائے ان لوگوں کے، بیرسٹر گور کے، علی امین خان کے یا علی محمد خان وغیرہ کے، جو میرے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ باقی جو ہیں میں 10 بستارز کرتا ہوں، باز آ جاؤ مجھ سے، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی کے دانس جو ایجنسیاں، پولیس، ادارے سب کے قابو میں نہیں آیا، وہ کسی کے قابو میں آئے گا۔ صحیح ہے، تو اب یعنی آپ وہ پارٹی قابو کرنا چاہ رہی ہے آپ کو کہ آپ ان کے نہیں، وہ پارٹی نہیں کی بات کرتے ہیں نا، پارٹی تو چاہتی ہے آپ ڈسپلن میں رہیں پارٹی کے۔ کون سا ڈسپلن کوئی مثلا اب یہ مذاکرات کے اوپر کہا سلمان دکن راجہ صاحب نے کہ ہم نے تو ترجمان مقرر ہیں اس کے، کیا نام ہے ان کا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ بیان دے سکتے ہیں، کوئی اور بیان نہیں دے سکتا۔ اس پہ پھر ایک لڑائی نئی سے شروع ہو گئی۔ میں اگر آپ کو ادھر مذاکرات کے حوالے سے جواب دیتا ہوں تو میں کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں؟ ایسے ہی آپ کی اپنی رائے، میں اپنی ایک رائے دیتا ہوں، میری رائے پہ کوئی قدغن لگا سکتا ہے؟ کبھی یہ کوئی تک بنی کہ میں کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے غلط سوچتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ چلے اب مذاکرات کی بات ہو ہی چلی ہے تو یہ بتائیں کہ ان مذاکرات کا معاملہ کیا آپ کو لگ رہا ہے مستقبل؟ خان صاحب رہا ہو پائیں گے ان مذاکرات کے رزلٹ میں؟ میرا خیال ہے سنجیدہ طور پہ لینا چاہیے۔ ابھی اسپیکر صاحب کا بیان جاری ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے تاریخ کے لیے رجوع نہیں کیا ہے۔ میرا خیال ہے کوارڈینیٹر وہ ہیں، کنوینر وہ ہیں، ان کو تاریخ مقرر تو رجوع کرنی لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو اسپیکر صاحب سے؟ کیا اب تک رجوع کرنی ہی لینا چاہیے؟ اگر نہیں کیا ہے، جو میرا خیال ہے ہماری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کیا ہے، اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہیں نہیں کیا ہے، تو لہذا ایسی صورت میں ان کو خود ڈیٹ مقرر کرنی چاہیے نا۔ اس میں اب کیا آنا کا مسئلہ ہے ڈیٹ مقرر کرنے میں؟ اچھا تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں کچھ مذاکرات میں نکل آئے گا، یا پھر جو بیک چینل مذاکرات ہیں وہ اصل مذاکرات ہیں؟ کچھ ہو رہے ہیں بیک چینل بھی، خبریں تو کافی گرم ہے کہ بیک چینل کچھ اور بات چیت ہو رہی ہے، یہ جسٹ جو ہے وہ ایک آن فیس آف اٹ ایک مذاکرات ہو رہے ہیں، اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں اور ہو رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ان مذاکراتوں کی ٹیم میں ہیں، جنہوں نے بیک ڈور بھی کرنے ہیں وہ ادھر موجود ہے۔ اچھا، بیک ڈور تو ہے کہیں اور ہوتے ہیں، وہ یہاں نہیں ہوتے۔ لیکن اس سارے مذاکراتی عمل کے اندر مروت صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بڑی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے۔ پارٹی خود کہہ رہی ہے جی کہ وہ خان صاحب کو ڈیل آفر ہو گئی، خان صاحب کو آفر مل گئی بنی گالہ جانے کی، حکومت مسترد کرتی رہی پہلے دن سے کہ ایسی کوئی ڈیل ہم نے آفر نہیں کی، مقتدرہ کی طرف سے بھی آ گئی بڑی واضح پوزیشن کہ ہم نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی، لیکن خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ مجھے ڈیل آفر یہ بنی گالہ منتقل ہونے کی، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ یہ ڈیل جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے ذریعے آفر ہوئی تھی، گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ڈیل آفر نہیں کی، ہم نے تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں پہنچائی، بلکہ یہ ڈسکشن تھی ہماری انٹرنل ایک۔ تو یہ بھی ڈیل والی باتیں بھی یہ 35 پنچر ہی ثابت ہوئے ہیں پھر؟ نہیں، 35 پنچر بھی ثابت ہوئے تھے، اور یہ افر ہوئی تھی، بار بار میں کہہ چکا ہوں بنی گالہ اور نتیہ گلی کے حوالے سے۔ اس پر بھی مجھے حرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ جناب یہ بات کیوں کی ہے۔ بات تو میں کروں گا جب تک زندہ ہوں، ٹھیک ہے نا، کوئی مجھے بات کرنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ البتہ میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں پارٹی کی پالیسی بیان دے رہا ہوں، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو اپنا علاج کرائیں۔ اچھا یہ علاج کیا ہے پھر اس تکلیف کا؟ ہاں جی، اس تکلیف کا علاج کیا ہے پھر؟ دیکھیے تکلیف کیا ہے، تکلیف بڑی آسان ہے، پبلک میں میرے ساتھ نکل جائیں، 5000 لوگ اگر ہمیں دیکھیں گے نا، 5000 کے لوگ میرے پاس آئیں گے، ویڈیو بنائیں گے، تصاویر بنائیں گے، اس جیلیسی کا میرے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ جیلیسی فیکٹر ہے جو پارٹی کے اندر آپ کے خلاف لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اچھا مذاکرات کے اندر بھی مروت صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک کنفیوژن ہے ڈیل کو لے کر، آفر کو لے کر، کہ کچھ کہہ رہے ہیں آفر ہوئی نہیں ہوئی، اس پہ جن سے منسوب ہوا گنڈا پور صاحب سے، انہوں نے کہہ دیا جی کہ آفر نہیں تھی، ڈسکشن تھی ہماری انٹرنل ایک، کہ اس طرح کی اگر آفر ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، تو اسے خان صاحب نے پوری آفر بنا کے پیش کر دیا۔ آپ کے جو اتحادی ہیں
پارٹی کے اندر تو مسئلہ آپ کا چل ہی رہا ہے، اتحادیوں کو بھی آپ اعتماد میں لے کے نہیں چل رہے. پہلے اچکزئی صاحب نے کہا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ بھرپور ساتھ دیا، انہوں نے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف نے مذاکرات کے معاملے پر مجھے بالکل جو ہے اعتماد میں لیا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہوئی کوئی. 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ حکومت کو ووٹ دے کے اس نے کوئی سپیس چھوڑی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کے لیے رابطہ کرے. حق نہیں بنتا تھا ان کا. اچھا، یعنی آپ کو انہیں اعتماد میں لینا نہیں بنتا تھا؟ نہیں، وہ مطلب ہے وہ حکومت کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ وہ کدھر سے ہیں کہ ہم بڑا سٹینڈ لیا تھا آپ کے ساتھ مولانا، تو آپ کے بڑے ہیرو تھے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر. وہ تو کافی ساری چیزیں مولانا نے اوریجنل بل کے اندر سے بڑی خوفناک چیزیں تھیں اس کے اندر. وہی ہیرو تھے، خوفناک چیزیں کیا کوئی دیو برآمد ہونا تھا. یہ جو عدلیہ کاشر کر دیا 26ویں آئینی ترمیم نے، صحیح ہے، اس سے کیا خوفناک ہو سکتا تھا؟ یعنی مولانا آپ کے ہیرو تھے، اب نہیں رہے. نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. جتنا پہلے تھے نا آپ ترمیم کے دنوں میں تو تھے، بڑا تحریک انصاف کوئی ترمیم نہیں. ان کے گھر پہ دن کے 16 چکر لگاتی تھی، اس وقت تو آپ کے ہیرو تھے وہ، جب تک وہ ڈٹے ہوئے تھے. چکر لگانا اس امید پہ کہ پاکستان کا لوگ سوچیں گے، تو اس سے جو ہے تشبیہ دینا کہ جی ہمارے ہیرو ہو گئے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب اس سارے معاملے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ کسی اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تحریک انصاف خود سے اپنے حساب سے آگے بڑھے گی نہیں، میرا خیال ہے مذاکرات کو لے کر، باقی چیزوں کو لے کر. میرا خیال ہے لینا چاہیے اور لینا چاہیے تھا، اور ان کو بھی اس مذاکراتی ٹیم میں نمائندگی ملنی چاہیے تھی. یہ میری ذاتی رائے ہے. تو رہائی خان صاحب کی اب کب تک دیکھ رہے ہیں؟ اگر اپنے ہی لوگ خان کی رہائی میں رکاوٹیں نہ ڈالیں تو انشاءاللہ خان عید سے پہلے رہا ہوگا. عید سے پہلے؟ یہ آپ کی کیلکولیشن ہے، اندازہ ہے، یا انفارمیشن آپ کی؟ تینوں ہیں. تینوں ہیں. معلومات کی کیلکولیشن اور اندازہ کہ وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. اپنے لوگ اگر رکاوٹ نہ ڈالیں، اپنے کون سے لوگ ہیں جو رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور کیوں؟ اس پر اگلے اس میں بات کریں گے، کیونکہ لازماً آج کے اس کا جواب آئے گا اور میں اس جواب کا انتظار کروں گا، کیونکہ عادل راجہ اور ایدر مہدی کی طرح کلی جنگ کوئی کرے مزہ آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ اور ایک دفعہ اب کوئی الزام لگا دے تو آئندہ آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے پھر میں بتاؤں گا. صحیح ہے. مروت صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین، آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت کی. کافی زیادہ دل برداشتہ آج ہو کر انہوں نے پارٹی کے اندر وہ لوگ جن سے ان کی کافی زیادہ ان کے تنازعات چل رہے ہیں، جو ان پہ تنقید پچھلے ہفتے سے ہوتی رہی، اس پہ آج انہوں نے بڑا کھل کے جواب دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی کسی نے اگر ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا یا کوئی بیان دیا تو پھر کسی قسم کا لحاظ شاید نہ رکھا جائے. اسی پہ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے حکومت کی طرف سے آج ایک موقف تو آیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا مذاکرات کو لے کر کے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. تحریک انصاف کے لیے رابطہ ہم نے کیا ہے، تو کیا یہ مذاکرات کا دور جو ہے اگلے ایک دور اس کے اندر دوبارہ سے تیسرا دور جو ہونا تھا وہ ہو پائے گا، اور حکومت تحریک انصاف کی جو بڑی ڈیمانڈ ہے ان میں سے کون کون سی ڈیمانڈز پوری کر سکتی ہے؟ اس پر بھی مزید کچھ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مزید بات بھی کریں گے مسلم لیگ نون کے نمائندے کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف نے اپنی ہی پارٹی، اپنی ہی حکومت کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے، ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ حکومت عالمی دباؤ میں آ کر تحریک انصاف سے مذاکرات کر رہی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر اسی دباؤ میں آ کر عمران خان کو رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ غلامی ہوگی. کیا حکومت واقعتاً کسی عالمی دباؤ میں آ کر یہ مذاکرات کر رہی ہے؟ اور اگر یہ دباؤ میں مذاکرات ہے تو پھر تو یہ مذاکرات کا کامیاب ہونا بھی نظر آ رہا ہے. اسی پہ بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور وزارت قانون انصاف کے ترجمان بھی ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ پہلے تو عالمی دباؤ کے حوالے سے کل آپ ہی کی پارٹی سے میاں جاوید لطیف صاحب نے ہمارے پروگرام پہ یہ انکشاف کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ عالمی دباؤ میں آ کر ہماری حکومت، ہماری پارٹی تحریک انصاف سے مذاکرات کر رہی ہے، اور اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے تو یہ غلامی ہوگی. واقعتاً آپ غلامی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، نہ تو کسی کا دباؤ ہے اور نہ ہی کسی نے کہا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے کہ آپ مذاکرات کریں. ایک صاف نیت کے ساتھ پاکستانی قوم کی خاطر، پاکستان کی خاطر، پاکستانی عوام کی خاطر یہ مذاکرات کا پورا عمل جس کے اندر ہم شریک ہیں، ہم سولی صرف اور صرف پاکستان کی خاطر اس پورے عمل کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. نہ ہمارے پہ کسی ملک کا پریشر ہے. اور اگر پاکستان کی خاطر اگر آپ کو خان صاحب کو رہا کرنا پڑے تو آپ وہ بھی کر دیں گے؟
نہیں، پاکستان کی خاطر تو نہیں ہو سکتا. اس پورے پروسیس میں جو ہے آئین اور قانون کو ملوز خاطر رکھا جائے گا، اور تمام تر ان کے جو کیسز ہیں انہوں نے عدالتوں سے ریلیف لینا ہے، جس بھی قسم کا ریلیف، کیونکہ عدالتیں پہلے بھی ان کو ریلیف دیتی آئی ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. عدالتیں آزاد ہیں، اگر عدالت ان کو ریلیف دیتی ہیں کسی کیس میں، کسی اپیل میں، کسی سسپینشن آف سینٹنس میں، تو بالکل عدالتیں اپنا کام خوبی جانتی ہیں اور آزادانہ طریقے سے وہ اپنا کام بروئے کار لا سکتی ہیں. ان کے اوپر نہ تو کسی قسم کا پریشر ہے، نہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا پریشر ہے. اور یہ جو غلامی نامنظور اور کیا کوئی ہم غلام ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے لگانے والے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کلیئر کر دیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پاکستان کا آئین اور قانون ہی یہ ہے جو عمران خان صاحب کی رہائی اسی کے فی ساتھ. الحال تو یہ نعرے آپ کی پارٹی کے اندر سے لگ رہے ہیں، غلامی نامنظور والے. دیکھیں، میرے خیال سے کوئی اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ فی الوقت جو حکومت ہے، فیڈرل حکومت، وہ اپنا کام بخوبی جانتی ہے اور رسپونڈ بھی کرنا جانتی ہے اس تمام تر ایشو کو. ہاں بالکل، اگر لابینگ کے تھرو کسی شخص کو جو ہے اس کو اگر موبلائز کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے حق میں جو ہے فری عمران خان کے نعرے لگائیں یا غلامی نامنظور کے نعرے لگائیں، تو یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. متواتر طور پہ جو ہے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے پچھلے 10 مہینوں سے، اچھا، اور اسی طرح یہ کیمپین آگے بڑھائی جائے گی ان کی طرف سے. وہ ہمیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس مذاکرات کے پورے عمل میں جب تیسری نشست ہوگی تو بالکل اس میں جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی، وہ قوم اور عوام کے سامنے بھی رکھیں گے. تو یہ کب ہونے جا رہی ہے تیسری نشست؟ دیکھیں، کمنگ ویک میں ہمارا دونوں سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی سیشن ہے. 13 کو نیشنل اسمبلی کا ہے، 14 کو سینٹ کا ہے جو بلا لیا گیا ہے. اور کبھی امید ہے کہ یہ منگل والے دن جو ہے دونوں طرف سے ملاقات کی جو ایک ریکویسٹ ہے وہ منڈے کو آ جائے گی. منگل کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے. جو تیسرا راؤنڈ ہے دونوں کمیٹیز کی آپس میں جو بات چیت ہونی ہے، وہ اس حوالے سے منگل کو ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا، آپ تحریک انصاف کو کیا دے سکتے ہیں ان مذاکرات کے اندر؟ آپ کی اپنی جو حکومت کا جو مینڈیٹ ہے، جو آپ کے اختیارات ہیں، اس پر ایک بڑا سنجیدہ سوال اٹھا ہے مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد. اب تک ایک ہفتہ گزر چکا ہے، تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکی حکومت اپنی کمٹمنٹ کے باوجود. تو جب آپ لوگ ایک ملاقات نہیں کروا سکے خان صاحب سے تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی، تو آپ انہیں دے کیا سکتے ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، کمٹمنٹس ہیں؟ میں اس پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے بھی ملاقات ہم نے ہی کروائی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ راؤنڈ آف دا میٹنگ ہوا تھا، یا پہلی نشست ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری نشست سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروا دیں گے، جو ملاقات کروا بھی دی گئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ مطالبہ بھی تھا کہ ان رائٹنگ آپ اپنی تحریری طور پہ ڈیمانڈز کو لے کے آئیں گے جو یہ نہیں لا سکے. اس پر تو وہ مان گئے کہ تھرڈ میں وہ تحریری طور پر لے کر آئیں گے. بالکل. اب جو ملاقات ہے، اس ملاقات میں اب آپ دیکھیں کہ جس طرح کا نازیبا گفتگو یا نازیبا الفاظ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف استعمال کیے گئے، اس کے ساتھ اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اور آج کی اگر ٹویٹ دیکھیں جو خان صاحب نے فرمایا ہے، ایک طرف تو ہمارے سے 9 مئی کا کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور چارٹر آف ڈیمانڈز میں وہ رکھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسی حوالے سے یا اسی سانس میں یا اسی پیرائے میں پھر بعد ساتھ ہی جو ہے کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کا آپریشن تو فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ لگتا ہے کہ فوج نے خود ہی کروایا ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جس طرح کی چارج شیٹ وہ کر رہے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہے، جو جس سے حقیقت کا کوئی کوسوں دور تعلق نہیں ہے، مطلب یہ ایک مذاکرات کے عمل میں اگر رہتے ہوئے اتنی اگر آپ نے زہر اگلنا ہے تو پھر مذاکرات کے پورے عمل پہ تو آپ خود اثر انداز ہو رہے ہیں. سر، وہ زہر اگلنے کی جہاں تک بات ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے بھی ایسے ہی بیانات سامنے آ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جب یہ کہیں گی کہ منہ کھور کی بیماری کا علاج ہم جانوروں کا کر رہے ہیں، لیکن ہم کو سیاسی لوگوں کا بھی یہ علاج ہم نے کرنا ہے منہ کھور کا ان کا، تو یہ تو اب جانوروں کی بیماری کا آپ جب تحریک انصاف سے ریلیٹ کر کے مریم نواز صاحبہ بات کریں گی تو وہ بھی ایک غلط بات ہے نا. نام کسی اسپیسیفک سیاسی جماعت تحریک انصاف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا سیدھا کہ کچھ سیاسی لوگ ہیں ان کا کیا ہم کریں گے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ اخذ کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہے، لیکن تحریک انصاف کا نام آن ریکارڈ تو نہیں آیا. تو پاکستان میں وہ کون سی سیاسی جماعت کی بات کر رہی ہیں؟ پاکستان میں ان کی سیاسی اختلاف کس کے ساتھ ہے ان کا؟ تو بالکل ظاہری بات ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے ہینڈ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کا کوئی کسی اس مشکل میں مبتلا ضرور ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی طرف ہی اس چیز کو کھینچ رہے ہیں یا اپنے ساتھ لیے نتھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا، کسی سیاسی لیڈر کا نام نہیں لیا. انہوں نے جنرل ایک اوور آل جو ہے بات کی ہے اور اس میں ان کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ
میں پیش کرنا میں نہیں سمجھتا مناسب بات ہوگی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, ہم پاکستان کی خاطر, پاکستانی قوم کی خاطر, پاکستانی عوام کی خاطر یہ مذاکراتی عمل کے ساتھ جڑے ہیں. ہم اسی طرح اس مذاکراتی عمل کے ساتھ جڑے رہیں گے جب تک جو ہے یہ اپنی ان رائٹنگ ڈیمانڈز پیش نہیں کرتے. آپ نے پوچھا دے کہہ سکتے ہیں, کمیشنز بنانا فیڈرل حکومت کا کام ہے. انکوائریز آف کمیشن ایکٹ کے تحت یہ کمیشن اگر بنتا ہے, کیونکہ یہ بنے گا تبھی جب تمام تر جو ممبران ہیں کمیٹی, حکومتی کمیٹی کے, ان کو اگر کنونس کر لیا جائے بائی میجورٹی یا بائی یونانیمس ڈیسیجن, وہ ریچ کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً اپوزیشن کی جو کمیٹی ہے وہ انہیں کنونس کر سکی ہے ان دونوں انسیڈنٹس میں, 9 پہ بھی اور نومبر 26 پہ بھی, کہ کمیشن بنا دیں تو کمیشن بن جائے گا. کمیشن بنانا ہمارا استحقاق ہے, ہمارا پروگیٹو ہے. فیڈرل حکومت کا جو ہے یہ پروگیٹو ہے کمیشن بنانا کسی بھی ایشو پہ. اختیار تو آپ کا ہے, لیکن ظاہر ہے اس میں آپ کی مرضی بھی بڑا میٹر کرتی ہے. مرضی سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ فیصلہ کرتے ہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا. میری اس پہ انفارمیشن یا اطلاعات یہ ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے حکومت کی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم نے کوئی کمیشن نہیں بنانا کسی بھی قسم کا. 26 نومبر والے معاملے پر حکومت فلیکسیبل ہے کہ آپ کمیشن بنا سکتے ہیں, اور جو جہاں تک تعلق ہے سارے مذاکراتی عمل کے اندر کہیں پہ حکومت کسی جگہ بھی تحریک انصاف کو کوئی یقین دہانی نہیں کروائے گی کہ 3 سال میں 4 سال میں کوئی انتخابات کروانے کے حوالے سے ایسی کوئی ڈیٹ حکومت نہیں دے گی اپنی مدت کے حوالے سے کہ ہم کب جو ہے یہ اگلے انتخابات ہوں گے. ہاں, صرف 26 نومبر کے حوالے سے آپ فلیکسیبل ہیں, باقی کسی بھی طرح کے معاملات پہ آپ نہیں ماننے کو تیار. ایسا ہی ہے. 26 نومبر ہو یا 9 مئی ہو, اس کے حوالے سے انڈر ڈسکشن ہو سکتی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو اس کو فالس فلیگ آپریشن کہا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ کمیشن بنا دیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں چلیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے یا اس کی لیڈرشپ کی طرف سے. اگر واقعتاً وہ کنونس کر سکتے ہیں تو دونوں پہ بن سکتا ہے. اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ کمیشن نہیں بن سکتا. کمیشن کنونس کرنے کی بات ہے کہ آپ ریزننگ کے ساتھ جو ہے ان کمیٹی کے ممبران, جو حکومتی کمیٹی ہے جو فیڈرل حکومت کی ریفلیکشن ہے, جس میں تمام تر سیاسی جماعتیں جو حصہ ہیں ابھی حکومت کا یا اس کے اتحادی ہیں وہ اس میں موجود ہیں, if they actually then reach the conclusion یا وہ اس ڈیسیجن پہ پہنچتے ہیں کہ کمیشن دونوں پہ بننا چاہیے یا کسی ایک پہ بننا چاہیے, تو وہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ الیکشنز کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو بسد احترام میں یہ ضرور کہوں گا کہ نہ تو ان کی کسی چارٹر آف ڈیمانڈ میں الیکشنز کی بات ہے, اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کی بحث کی جا سکتی ہے, کیونکہ فی الوقت الیکشنز ہو چکے, اور الیکشنز کے اگر کسی کو تحفظات ہیں وہ تمام تر معاملات ٹرائیبیونلز میں ہیں, جو آئے روز اپنے فیصلے سنا رہے ہیں, اور ٹرائیبیونلز ہی اپنا کام کریں گے. اگر کسی کی ایما پہ اگر کہا جائے کہ ہم 1 نہیں 2 نہیں 3 سال یا 4 سال میں الیکشن کروا دے جائیں گے, تو یہ ملک ابھی فی الوقت کسی بھی ارلی الیکشن کا متعامل نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک جو اہم معاملہ ہے وہ خان صاحب کی اور باقی قیدیوں کی رہائی ہے. چلے آپ عمران خان صاحب کو اگر فوری طور پر رہا نہیں کرتے, پارٹی کے جو کئی رہنما لاہور کے اندر گرفتار ہیں, کیا ان کی رہائی سے ایز اے سی بی ایم جو ہے کوئی شروعات ہو سکتی ہے کسی قسم کی ریلیکسیشن؟ دیکھیں, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس پارٹی کے اندر 2 گروپس ہیں, اور جب مذاکرات کے اوپر یا مذاکراتی کمیٹی بھی بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اسیران کی جو رہائی ہے اس میں خان صاحب کا نام نہیں ہوگا اس لسٹ میں. دوسرا گروپ کہتا ہے اس لسٹ میں ٹاپ پہ خان صاحب کا نام ہوگا. تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں جی, میں آخری انسان ہوں گا جو اپنی پارٹی کے ورکرز میرے رہا ہو جائیں گے یا اسیران رہا ہو جائیں گے سو کالڈ, تو اس کے بعد جو ہے میں اپنی رہائی کی طرف آؤں گا, اور مجھے اپنی رہائی ان سے نہیں چاہیے, میں عدالتوں میں اپنا جو ہے فیصلے کروا کے اور عدالتوں سے ریلیف لے کے آؤں گا. تو یہاں پہ تو کلیئرٹی آنی چاہیے کہ جب وہ لسٹ آئے گی, کیونکہ فی الوقت کوئی لسٹ منظر عام پہ نہیں ہے, اگر وہ لسٹ آتی ہے اور وہ لسٹ اسیران کے حوالے سے اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کا نام ہے, اگر وہ 9 مئی کے کیسز میں ملوث نہیں ہے, اگر وہ ملک میں انتشار پھیلانے کے کیسز میں ملوث نہیں ہے, اگر وہ کوئی اور کسی قانونی معاملے میں ملوث نہیں ہے, اور صرف دفعہ 144 کے حوالے سے یا ایک مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے جو میجسٹریٹ کی پاورز کے اندر آتا ہے یا ڈسٹرکٹ یا ڈیپٹی کمشنر کی پاورز کے اندر آتا ہے, کیونکہ وہ کون سا جوڈیشل فورم پہ ایک ایڈمنسٹریٹولی بھی اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, تو اس حوالے سے تو بات کی جا سکتی ہے. جو اب ظاہر ہے یہ جو 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کی 8 کیسز میں انہوں نے ضمانتیں ان کی لگی ہوئی ہیں اگلے ہفتے جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, تو کیا جو پروسیکیوشن ہے جو یعنی آپ کے نیچے ہے, کیا وہ کنفرنٹ کرے گی خان صاحب کی ضمانتوں کے معاملے کو, یا اس پہ تھوڑی ریلیکسیشن دیں گے آپ انہیں کہ ہو جائیں یہ ضمانتیں؟ ظاہر آپ نے جب خود کہا کہ عدالتی پروسیس کے ذریعے ان کی ہونی ہے رہائی, تو پھر اس معاملے پہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے, اور بالکل میں یہ آپ کو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ پروسیکیوشن کیا اس پہ
کوئی نرم رویہ رکھے گی یا پروسیکیوشن اس کو کنٹیسٹ نہیں کرے گی. تمام تر معاملے کو جو ہے آئین اور قانون کے پہرائے میں ہی دیکھا جائے گا, اور میں نہیں سمجھتا کہ پروسیکیوشن کسی بھی قسم کا لینینٹ ویو لے گی اتنے بڑے ثانیے کا. اور اگر پھر بھی عدالت کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے بیسڈ آن دی ایویڈنس یا جو معاملات ان کے سامنے ہیں, تو اس پہ دین سو بی اٹ, کیونکہ 192 لوگوں کو تو ابھی بھی مئی 9 کے حوالے سے جو ہے ان کو ان کی بیل ہوئی, اور اسی طرح کئی اور کیسز میں بھی لوگوں کی بیل ہوتی ہے. یہ ایک عدالتی پروسیس ہے اور عدالتیں آزاد ہیں. ہم obviously عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمارے لیے قابل احترام. ظاہر آپ دو امپورٹنٹ میٹرز ہیں جن میں خان صاحب جو ہے وہ اس وقت حراست میں ہیں. ایک تو یہ 8 کیسز جن میں ان کی ضمانتیں منسوخ ہوئی تھیں نیچے لوور عدالت سے, یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. اب وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہے خان صاحب نے, 4 میں انہیں ضمانت مل چکی ہے 12 میں سے. دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے وہ آنا ہے خان صاحب کے خلاف پرسوں. تو ان 2 کیسز کے علاوہ تو کوئی اور کیس رہتا بھی نہیں جس میں ان کی گرفتاری مطلوب ہو یا مقصود ہو. تو ان میں پھر ظاہر آنے والے دنوں میں اگر آپ کی حکومت چاہے تو اگر کوئی بات ہو جاتی ہے, ڈیل ہو جاتی ہے, تو پھر رہائی ہو سکتی ہے. پھر اس میں دیکھیں بات یہی ہے کہ خان صاحب اصل میں ڈیل مانگ رہے ہیں, جو کہ کسی بھی قسم کی ڈیل جو ہے وہ حکومت آفر نہیں کرے گی. ہاں اگر ریشنلی اور ریزنیبلی کوئی بات ہو تو ہمیں اگر کنونس کر لیں تو اس بات پہ ہم آ سکتے ہیں, لیکن ڈیل کا جو تاثر دیا جا رہا ہے یا ڈیل جو ہم سے مانگی جا رہی ہے, ہم قطعاً کسی قسم کی نہ تو ڈیل دیں گے. ہم نے کوئی ڈیل نہیں مانگی, وہ تو کہہ رہے ہم نے کوئی ڈیل نہیں مانگی کسی سے بھی. وہ تو خان صاحب واضح کر چکے ہیں اگر کوئی ڈیل اگر کہیں پہ ہے بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا. یہ تو آپ کی پارٹی سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو خان صاحب کو سیکیورٹی یا صحت کی آڑ میں جو ہے انہیں کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے اڈیالہ جیل سے. میں اس کو بھی عرض کیے دیتا ہوں سمر صاحب کہ سب سے پہلی ایک ان کی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ بیان جاری کرتا ہے بنی گالا کی ڈیل آفر ہوئی, دوسرا کہتا ہے کے پی کی آفر ہوئی, تیسرا کہتا ہے نتھیا گلی کی آفر ہوئی, چوتھا کہتا ہے زمان پارک کی آفر ہوئی. یہ تو وہ یہ مسئلہ تو ہے پی ٹی آئی کے اندر, بالکل درست نشانی کی آپ نے. ان جگہوں پہ منتقل کر دیا جائے. جہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے بالکل درست بات کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کہیں کہ مجھے سیکیورٹی کی پیش نظر یا میری صحت کے معاملے کی وجہ سے مجھے حکومت کو اگر درخواست دیں یا کسی عدالت میں درخواست دیں تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. دین اگین within the constraint of prison rules اور جیل مینول کے مطابق جو اس میں درج ہے, جو پاسبل ہوگا لیگل, وہ کیا جائے گا ان کی درخواست پہ اور نہ کہ ان کی فرمائش یا ان کی خواہش. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے واضح کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان تھا کہ سیکیورٹی یا ان کی صحت کے خدشات کو لے کر خان صاحب کے انہیں کسی اور جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب درخواست دیں گے پھر یہ ہو سکتا ہے, ورنہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ساری سیاسی صورتحال پر تجزیہ شامل کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے. اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک تو مذاکراتی ہونے ہیں, کچھ اہم عدالتی فیصلے بھی ہونے ہیں, صورتحال کس طرف جائے گی بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ملکی سیاست کا رخ بھی متعین ہو جائے گا اگلے ہفتے. امکان اس بات کا چکا کچھ دیر پہلے ہی بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ہمارے پروگرام میں بتایا ہے کہ منگل کو قوی امکان ہے کہ مذاکرات کا تیسرا دور ہو جائے گا. تیسرے دور پر نگاہیں ہیں تحریک انصاف کی کہ ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں یا نہیں, کیا سیاسی رخ اختیار کرے گا, اگلا ہفتہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں سینئر صحافی و تجزیہ کار محمد مالک صاحب. مالک صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور منگل کے روز متوقع ہے. جو ڈیمانڈز تحریک انصاف کی, خان صاحب اور دیگر قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا قیام, یہ مطالبات آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ سمجھ پہلے تو بات ہے اگر منگل کو ہوگا تو پہلے تو پیر کو فیصلہ آنا ہے. جی ہاں, اگر اب دوبارہ پوسٹ پون نہ ہوا, اور وہ فیصلہ بھی سب کو پتہ ہی ہے کیا آنا ہے. لائک شوق تو تب ہے کہ اگر اس میں بری ہو جائیں, وہ کوئی سین نہیں ہے. اور اس لیے وہ اگر کل اناؤنس ہو جاتا ہے منڈے کو, تو پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا کیا ایک دم ریاکشن ہوگا, کیا اثر ہوگا. اگرچہ دونوں سائڈز کہہ رہی ہیں کہ جی اس کا ہم نے فیصلے سے نیگوشیشن سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس طرح تو ملاقاتیں بھی ہو جانی چاہیے تھی. سب نے کہا تھا ملاقاتیں ہوں گی, ابھی تک نہیں ہوئی. جی ہاں, لیکن ایک چیز کریڈٹ دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے کافی اپنے مطالبات ریشنلائز کر لیں. اب وہ الیکشن, وہ مطالبہ ختم ہو گیا. پہلے ہمارا کھویا ہوا اقتدار واپس کرو, ابھی اس پہ بحث پیچھے چلی گئی ہے. 26ویں آئینی امینڈمنٹ کو انہوں نے درمیان میں سے نکال دیا. پہلے وہ کہتے تھے لوگوں کو فوری طور پہ اب رہا کر دیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی بیلز میں روڑے نہ اٹکائیں, ان کی بیلز ہونے دیں. یعنی کہ ٹھیک ہے, لیگل پروسیس اپنی جگہ چلے.
چیز پھنسی ہوئی ہے کمیشن کے اوپر، جوڈیشل کمیشن کے اوپر. میری اطلاع یہ ہے کہ اگر کہیں پہ نرمی دکھائی گئی، بیکاز یہ ڈسکشن جو سرکلز میں ہو رہی ہیں، تو آپ شاید حیران ہو کہ 9 مئی پہ تو شاید کمیشن کوئی بن جائے، بڑے تروڑ مروڑ کے ٹی او آرز اگر سے بن جائے. مئی 9 پہ تو شاید بن جائے، مئی 26 پہ نہیں بنے گا. اور مئی 9 پہ بننے کی وجہ یہ بھی ہے سمجھ کے یہ ملزم ہے اس میں. تو گورنمنٹ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے، اسٹیبلشمنٹ زیادہ کمفرٹیبل ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں نا. مئی 26 میں گورنمنٹ پہ الزام ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ الزام ہے، تو وہ اپنے پہ ڈیفینیٹلی کسی قیمت پہ نہیں کریں گے. تو لیکن وہ بھی ذرا دور کی بات ہے. جو مذاکرات سامنے ہو رہے ہیں فرینکلی، یہ تو میں پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ تو کھانے کی میز پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کہیں اور پک گیا تو یہاں سرو ہو جائے گا اور یہ کریڈٹ لے لیں گے سارے کہ ہاں جی کیا ہم نے توپ چلائی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سن رہا تھا ابھی ان کا ایک پروگرام میں، میرا خیال ہے وہ شہزاد کے پروگرام میں انہوں نے باتیں کی، جہاں ان سے بات ہوئی کہ یہ اختیارات کی بات ہونے کا تو خاصا بات نہ کرے اختیارات کی. ان کو پتہ ہے کہ حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں، تو زمینی حقائق سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ کی طرف سے جہاں کوئی اونرشپ میٹنگ کی نہیں لے رہا کہ ذمہ داری، تو باقی چیزوں کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ میں تو یہ کنفیوز ہوتا ہوں. اور آئی تھنک ایک ہی ہم لوگ، آپ لوگ، میں، ہم سارے بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے، اپنے پروگرام کرٹیسائز کرتے تھے کہ یار ایک پی ٹی آئی والے بات کیوں نہیں کرتے، آسمان سے کیوں اترے گا؟ اب اگر وہ بات کرنے پہ آگے ہیں تو آگے والے ان کو اپنے لیڈر سے بلانے پہ تیار نہیں ہیں. تو پھر وہ مولوی صاحب پھر وہ تحریک انصاف ٹھیک کہا کرتی تھی کہ ہم نے بات وہاں کرنی ہے جن کے پاس اختیارات ہیں، حکومت سے ہم کیا بات کریں، ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے. وہ بات پھر ٹھیک کرتے تھے. میرا خیال ہے دونوں سائیڈز کے لیے اگلے کچھ ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں. تحریک انصاف بھی کسی ڈیفینیٹو پہ نہیں جانا چاہ رہی ہوگی، وہ بھی دیکھنا چاہیں گے واشنگٹن میں جو ہمارے انفلوئنس ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی کہ نہیں. ادھر والے بھی شاید یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ دیکھ لیں ذرا کیا مسل فلیکس ہوتا ہے وہاں سے، کیا ہمیں فون آتا ہے کہ نہیں آتا، اگر آئے گا تو کیا ہم ایم ڈی ایس کے تھرو اس کو ڈیل کر لیں گے، نہیں کر لیں گے. تو دونوں سائڈز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا they're hedging their bets، دونوں ذرا دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ابھی کہیں بہت فرم کمٹمنٹ زیادہ تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اصل ایشو ہے ارلی الیکشنز کا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انفیشلی جس کو کہتے ہیں نا، جس کو آپ وہ ڈپلومیٹک لینگویج میں نان پیپر کہتے ہیں، جو آفیشلی ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن کرتا ہے، کہ یہ 1 سال کی کچھ سن رہے ہیں کہ جی ان کو کہا ہے کہ ہم 1 سال پہلے الیکشنز ہو سکتے ہیں، ہم نے مقررہ ٹائم سے. ادھر والی سائڈ کو 2026 کی بات کر رہی ہے، تو بیچ میں اب گیپ آ رہا ہے 2-2.5 سال کا. سو وہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ادھر ان کو سمجھ آ گیا، میرے خان صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ابھی ان کی رہائی 2025 میں بھی بڑی مشکل ہے، انلیس واشنگٹن کا کوئی سین ہو تو ہو، اس کے علاوہ تو وہ بڑا مشکل ہے. تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی تو بڑے مسائل چل رہے ہیں. ظاہر ہے یونٹی ہوتی ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں. تحریک انصاف ایک کے بعد ایک اپنے موقف سے پیچھے ہٹتی گئی، یعنی کہ موقف سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا ریجڈ موقف تھا اس پوزیشن سے وہ پیچھے ہٹتی گئی. مذاکرات پہ مان گئے، ان کے ساتھ خود سے کمیٹی بنا دی، پھر ہاں سب سے جو ملاقات کی تھی شرط وہ بھی ختم کر دی، پھر جو تحریری مطالبات نہیں دیں گے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب آج تحریک انصاف کی طرف سے خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی وہ بھی تحریک انصاف نے آگے کر دی ہے، اس سے بھی تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. یہ ایک کے بعد ایک جو ریلیف دیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اپنے کیمپ میں بڑی کمزوریاں ہیں کہ جو لڑائیاں اس وقت چل رہی ہیں ان فائٹنگ. ہاں صاحب پچھلے 2 ہفتے سے کہتے رہے جی مجھے تو ڈیل آفر ہو رہی ہے بنی گالا جانے کی لیکن میں نہیں جاؤں گا. آج اس کا بانڈا بھی پھوٹ گیا ہے کہ یہ بھی 35 پنچر ہی نکلا ہے کہ گنڈا پور صاحب، علیمہ خان صاحب نے کہا جی وہ گنڈا پور صاحب لائے تھے. گنڈا پور صاحب کہہ رہے میں تو نہیں لایا، یہ تو ہماری ایک ڈسکشن تھی جس کو ڈیل کا تاثر دے دیا گیا. تو یہ بڑے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی. آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا سمر، جب بھی کوئی خبر جو ایڈورسلی ہٹ ہوگی گنڈا پور صاحب کو، وہ ہمیشہ علیم خان صاحبہ کی طرف سے آئے گی یا اس کیمپ سے آئے گی. 2 کیمپس بن گئے ہیں. جی ہاں، پہلے 3 کیمپس تھے، بلکہ ہم تو پیچھے سن رہے تھے کہ بشرا بی بی بہت ناراض ہو گئی ہیں گنڈا پور صاحب سے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ فینسز مینڈ ہو گئی ہیں. بڑا کرٹیکل آئینی بینچ نے جو فیصلہ دینا ہے اس پہ طے ہوگا، اس فیصلے کی بیسس پہ کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ابھی تک تلے بھی ہے، سرکار تلی بھی ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہم نے کروانا ہے، پھنسے میں ہے کہ یہ ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر درمیان کی کوئی لائن نکالی، روم نکال دیا سپریم کورٹ نے، تو پھر انہوں نے رکنا نہیں. آپ دیکھ لیجئے گا، پھر یہ جائیں گے ملٹری ٹرائل پہ.
फिर उसके अपने रेप्रिकॉशंस हैं इंटरनेशनल भी और दूसरे भी। अभी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसका भी शायद अगले हफ्ते तक चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। इस हवाले से भी मिलिट्री ट्रायल होना है या नहीं होना। बारिश साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी अहम फैसला आ सकता है। खान साहब के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है सोमवार के रोज़, और उनकी ज़मानतें हैं जो कि 12 में से 8 केसेस में रह गई थी, वो भी अगले हफ्ते लग गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मुज़ाकरात हैं वो भी मंगल के रोज़ मुतवक्का है। तो अगले हफ्ते काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स होनी है। देखते हैं कि सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।